नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वलक़द आतैना लुक़मानल हिकमता अनिश्कुर लिल्लाह वमन यशकुर फ़इन्नमा यशकुरु लिनफ़्सिहि वमन कफ़र फ़इन्नल्लाह गनिय्युन हमीद वइज़ क़ाल लुक़मानु लिब्निही वहुव याइज़ुहु या बुनय्या ला तुशरिक बिल्लाह इन्न शिर्क लज़ुल्मुन अज़ीम। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली आमीन या रब्बल आलमीन। ये सूरह लुक़मान का दूसरा रुकू है कि जिसका हम मुताले का आगाज़ करने लगे हैं। अगरचे मैंने बिल्कुल इब्तदाई आयात ही पढ़ी हैं, उसकी वजह यह है कि हम कोई ज़्यादा आगे नहीं बढ़ पाएंगे। हो सकता है इस पे कई नशिस्तें हो जाए इस रुकू के ऊपर, तो इस हवाले से साथ साथ ही मैं तलावत करूँगा। ये जो रुकू की तकसीम है ये तौक़ीफ़ी उमूर में से नहीं है, यानी अल्लाह और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बताने से नहीं है, बल्कि ये इज्तिहादी मामला है। और इज्तिहादी इस सेंस में कि ये तय किया गया कि कितना हिस्सा एक बग़ैर मज़मून टूटे, रब्त टूटे उस गुफ्तगू का नमाज में आदमी बआसानी पढ़ सके। तो जहाँ भी इज्तिहादी मामला होगा वहाँ ख़ता का इम्कान बहरहाल रहेगा। एक इंसान जब भी काम करता है तो उसमें ये इम्कान रहता है, तो हो सकता है कहीं कहीं शाज़ किसी जगह पर, अलबत्ता बड़ा हिकमत के साथ और बड़े जिसे कहते हैं ना इज्तिहाद, जिद्दोजहद के साथ ये सारा काम किया गया है। एक जैसे पारों का मामला है तो ना वो इज्तिहादी है और ना तौक़ीफ़ी है, वो तो इंतज़ामी है। आप उसको ये कह सकते हैं कि किसी ने इंतज़ामी मामला कर दिया कि आप 30 दिनों में कुरान, एक महीने में 30 दिन होते हैं, 30 दिनों में कुरान हकीम ख़त्म करना चाहते हैं, तो उसने मुसहफ़ लिया और सफ़े गिने और 30 हिस्सों में 30 पारे बना दिए। वैसे भी पारा जो लफ्ज़ भी किसका है, सिपारा फ़ारसी का लफ्ज़ है। तो लगता है ये बहुत बाद की शय है, अब कब की है मुझे नहीं मालूम, लेकिन इस अंदाज़ में किया गया। उसको सऊदिया ने थोड़ा सा ज़रा दुरुस्त करने की भी कोशिश की है और उसको अहज़ाब में किया है कि 30 अहज़ाब में थोड़ी बहुत जो है करेक्शन हो सकती थी वो की है। बाकी ये इतना पुख्ता हो चला है और सही है कि उसको एक रस्म और रवायत के हिस्से का दर्जा जो है वो हो गया है। बहरहाल अब दो बातें जो हमने करनी, एक ये कि इस रुकू का मज़मून क्या है। इस रुकू का मज़मून असल में यह है कि कुरान हकीम किन असासात पर, किन बुनियादों पर अपनी अमारत तामीर करता है, उसकी हिकमत की असासात क्या है। एक गौर व फ़िक्र के नतीजे में इंसान के अंदर अल्लाह ताला ने जो चीज़ें रखी हैं, कुरान किस सिमत में ले जाना चाहता है एक इंसान को और किस तरफ उसकी दावत देता है, एक है ये मज़मून। लिहाजा इसको ये भी कहा गया कि ये बड़े हिम्मत के काम है, ज़ालिका मिन अज़्मिल उमूर, बड़े ही बाहिम्मत लोगों वाला मामला है ये। दूसरा, जिस तरह आया बिर में हमने देखा था कि उसका भी एक पस मंज़र था, तो उसके पस मंज़र में एक वाक़या था तहवील क़िबला का। इसके पस मंज़र में एक शख्सियत है, हज़रत लुक़मान की शख्सियत। हज़रत लुक़मान के बारे में मुताद आरा पाई जाती हैं। एक ये है कि ये अरब बायदा में से थे। अरबों को अगर 2-3 हिस्सों में तकसीम करें तो एक है अरब बायदा। अरब बायदा उन अक़वाम को कहा जाता है जो नसीह मनसिया हो गई, मिट गई दुनिया में, अब उनका कोई नामो निशान नहीं है, वो अरब बायदा कहलाते हैं। और दूसरे हैं अरब आरबा या अरब मुस्तारबा। अरब आरबा वो हैं कि जो असलन अरब है और शुरू से ही वहीं रह रहे हैं, वो अरब आरबा कहलाते हैं। और अरब मुस्तारबा वो हैं कि जो असलन अरब नहीं है या नस्लन अरब नहीं है, बल्कि अरब में रहने की वजह से अरब हो गए। अब वो भी अरब ही शुमार होते हैं, लेकिन वो असलन अरब नहीं थे। और मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी उन्हीं में से हैं। आप भी उस तरह से नस्लन अरब नहीं हैं, बल्कि अरब में रहने की वजह से अरब हो गए। आपको मालूम है कि आपके जद अमजद हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम तो इराक़ से गए हैं,
پھر انہوں نے اپنی اولاد کا ایک حصہ وہاں فلسطین میں اور ایک حصہ حجاز مقدس میں یہاں جو ہے وہ آباد کیا ہے. تو آپ بھی شمار ہوئے ہیں عرب، لیکن عرب میں رہنے کی وجہ سے آپ عرب کہلائے. بہرحال حضرت لقمان کے بارے میں کہا جاتا ہے یہ ان بعیدہ اقوام میں سے ہیں جو نسیہ منسیہ ہو گئی. ایک رائے یہ ہے کہ یہ جو قوم عاد تھی، عاد جو تھے اس کے دوسرے بیٹے تھے اور شداد کے چھوٹے بھائی تھے. وہ جو شداد جس نے جنت تعمیر کی تھی اور وہ سارا سلسلہ بنایا تھا، تو اس کے بعد یہ بادشاہ گزرے. جبکہ مورخین کی دوسری رائے ہے کہ نہیں، یہ بعد کا واقعہ ہے. ایک یہ ہے کہ ابھی قوم جو عاد تھی اس کے اوپر حضرت ہود علیہ السلام آئے تھے، تو یہ ان سے پہلے کا واقعہ ہے. اور ایک رائے یہ نہیں، یہ حضرت ہود علیہ السلام کے آنے کے بعد جب قوم عاد پر عذاب آ گیا اور اس کے بعد جب حضرت ہود علیہ السلام اپنی قوم کو لے کر جو بھی بچے کھچے تھے وہ نکلے ہیں، تو ان میں سے آدھے تو میدان صالح میں آباد ہوئے جا کے، اور جن میں پھر بعد میں قوم سمود کہلائی اور حضرت صالح علیہ السلام آئے، اور کچھ ان میں سے وہ لوگ تھے کہ جو جا کر یمن میں آباد ہوئے. تو کہا ہی جاتا ہے کہ یہ یمن میں ایک نیک بادشاہ گزرے ہیں حضرت لقمان، اور وہاں رہے. یہ ساری کی ساری آراء جو سیرت اور مغازی یا مورخین ہیں، یعنی ابن اسحاق ہیں، سید سلیمان ندوی علیہ رحمہ ہیں، اسی طرح یہ جنہوں نے قصص النبیین یا قصص القرآن لکھی ہے، یہ حفظ الرحمن سہاروی، ان کی آراء یہ ہے کہ تاریخی اعتبار سے یہ ہے. ایک ہے ان کی روایات کی بنیاد پر کہ حضرت لقمان کون ہے. روایات کی بنیاد پر حضرت عبداللہ ابن عباس، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت جابر بن عبداللہ انصاری، سعید ابن مسیب، یعنی ان تابعین میں سے، حضرت اکرمہ، یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کا کہنا یہ تھا کہ نئی روایات کی بنیاد پر انہوں نے بیان کیا کہ حضرت لقمان جو تھے یہ سوڈان اور مصر، یہ اس معنی میں ایک ملک تھا لوبا، اور اس کے ایک سرحدی گاؤں مشرقی گاؤں کے رہنے والے تھے، اور نسلاً حبشی تھے، کالا رنگ تھا، بال بھی گنگریالے تھے، موٹے موٹے ہونٹ تھے اور پستہ قد تھے، اور پیشے کے اعتبار سے بڑے ہی تھے، یعنی کارپینٹر تھے. یہ ان لوگوں کی رائے. ایک رائے مورخین کی اور بھی ہے کہ یہ حضرت داؤد علیہ السلام کے زمانے کے، یعنی 1000 قبل مسیح کی شخصیت ہے. البتہ ان کی حضرت داؤد علیہ السلام سے کوئی ملاقات ثابت نہیں ہے. اچھا، ایک بات پر تقریباً سب کا اجماع ہے سوائے ایک آدھی شاذ رائے کے کہ یہ کوئی نبی بھی تھے، لیکن اجماع اس پر ہے کہ یہ نہ کوئی نبی تھے نہ کسی نبی کے امتی تھے، بلکہ ایک صالح انسان تھے، سلیم الفطرت انسان تھے، اور انہوں نے جو اپنی زندگی گزاری ایک حکیم اور دانا انسان کی حیثیت سے انہوں نے کچھ وصیتیں کی. جیسے ہر مرنے کے وقت آدمی وصیتیں کرتا ہے، اپنی اولاد کو بلا کر اپنی عمر کے آخری حصے میں بھی کرتا ہے کہ دیکھو بیٹا، میری زندگی کا نچوڑ یہ ہے، میں نے دنیا سے سیکھا یہ ہے، میں نے یہ بات سمجھی ہے، کاروبار ایسے کرنا، خاندان کو ایسے چلانا، دنیا کو ایسے دیکھنا. تو اسی طرح جو ان کا مشاہدہ تھا حضرت لقمان کا، وہ انہوں نے اپنے بیٹے کو بیان کیا. اور یہ بعد میں ایک رائے تو یہ ہے کہ بعد میں آ کر عرب میں بھی آباد ہو گئے تھے، لیکن عرب میں بہرحال یہ ایک بڑے ہی دانا اور بینا شخصیت کے اعتبار سے جانے جاتے تھے. یہی وجہ تھی کہ عرب کے خطباء اور شعراء جو تھے وہ انہیں اپنے کلام کے اندر کوڈ کرتے تھے. جیسے ہم اقبال کے اشعار کوڈ کرتے ہیں، ان کی ضرب المثل، ان کی باتیں عرب کے خطباء اور شعراء میں امراء القیس ہوں، لبید ہوں، یہ سارے جو سبع معلقات کے شاعر ہیں، یہ اکثر ان کے اقوال کو کوٹ کرتے تھے. البتہ ایک روایت یہ بھی ملتی ہے کہ صوف و خف لقمان کے اصحاب سے ایک صحیفہ بھی موجود تھا دنیا میں. ایک روایت یہ بھی آتی ہے کہ ایک شخص، اس کی ملاقات ہوئی حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے، اور اس نے کہا کہ میرے پاس ایک بہترین کلام ہے، بہترین باتیں ہیں، اس کے اندر تحریر ہے، تو میں آپ کو وہ سناتا ہوں. تو اس نے حضرت لقمان کی وہ ساری باتیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اس میں سے پڑھ کر سنائی. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے کہا کہ میرے پاس بھی ایک بہترین کلام ہے جو اللہ کا کلام ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے قرآن پڑھ کر سنایا. اس وقت مجھے ذہن میں نام نہیں ہے ان صاحب کا، لیکن انہوں نے مانا کہ یہ جو کلام
محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھا ہے یہ بہترین ہے حضرت لقمان کے کلام سے. اور بہرحال وہ ایمان لائے کہ نہیں لائے اس میں بھی اختلاف ہے، لیکن کہا یہ جاتا ہے کہ اس کے بعد جنگ بواس کے اندر وہ چونکہ مارے گئے تھے، تو صحیح ابھی روایت موجود نہیں ہے کہ ان کی اصل جو اختتام ہے یا معاملہ ہے وہ کہاں پر ہوا. لیکن ایک بات پتہ چلتی ہے کہ حضرت لقمان کی وصایا کے اعتبار سے ایک چیزیں عرب کے اندر بڑی مشہور اور معروف تھی، اور لوگ انہیں اپنے چیزوں میں کوٹ کرتے تھے، جیسے حضرت علامہ اقبال کے اشعار جو ہے وہ کوٹ کیے جاتے ہیں. جیسے میں نے کہا کہ ایک یہ کہ وہ نہ نبی تھے نہ کسی نبی کے امتی تھے، اس پر تقریباً اجماع ہے. اور یہ جو رکوع ہے، جو باتیں حضرت لقمان نے کی ہیں، اس میں داخلی شہادت بھی موجود ہے. یعنی اس پورے رکوع کا جب ہم مطالعہ کریں گے تو معلوم ہوگا کہ حضرت لقمان نے وہ ساری باتیں کی، لیکن جن کا تعلق نبوت اور رسالت سے ہے وہ کوئی بات نہیں کی. کسی نبی کا ذکر، کوئی فرشتوں کا ذکر، اس طرح کی کوئی بات انہوں نے اپنی وصایا کے اندر. ظاہر ہے کوئی اگر نبی ہوتے یا کسی نبی کے امتی ہوتے تو لازماً وہ اپنے بیٹے کو یہ بھی وصیت کرتے کہ ان کی بات کو ماننا یا فلاں نبی پر ایمان لانا. اچھا، اس سے ایک سبق ہمیں یہ بھی ملتا ہے اس سارے رکوع کا جب ہم مطالعہ کریں گے کہ اگر دنیا میں کوئی نبی بھی نہ آتا تو اللہ تعالیٰ نے انسان کے اندر جو پوٹینشلی چیزیں رکھی ہوئی ہیں ان کی بنیاد پر بھی اللہ تعالیٰ محاسبہ کرتا. یہ تو اللہ تعالیٰ کی صفت ہدایت ہے کہ اس نے مزید انبیاء بھی بھیجے، ورنہ ہر انسان کے اندر اس نے یہ صلاحیت رکھی تھی کہ وہ از خود کوشش کر کے اللہ تک اور آخرت تک پہنچ سکتا ہے. یہ گویا کہ یہ رکوع اس بات کی گواہی بھی دے گا. اب جہاں تک بات ہے اس میں جو شروع میں یہ آیات ہے، اس میں 2-3 الفاظ ہیں، وہ میں چاہوں گا کہ ان کی پہلے میں تشریح کر دوں تاکہ وہ بات سمجھنی آسان ہو جائے. وَلَقَدْ آتَيْنَا لُقْمَانَ الْحِكْمَةَ نِشْكُرْ لِلَّهِ، اور ہم نے لقمان کو حکمت عطا کی تاکہ کر شکر اللہ کا. اب یہ حکمت کیا ہے؟ اس کا مادہ ہے ہا، کاف اور میم، حکمہ. امام راغب اصفہانی نے لکھا ہے کہ حکمہ کے معنی ہوتے ہیں کسی کو کسی شے سے روک دینا، منع کرنا، اصلاح کی غرض سے، اصلاح کی نیت سے. یہ حکمہ کے معنی. جبکہ عقل بھی روکتی ہے، لیکن عقل کے معنی ہے کسی کو روکنا، اس میں اصلاح ضروری نہیں ہے. یعنی عقل بھی اس بات کو کہتے ہیں، یا عقل کے بھی لغوی معنی یہ ہیں کہ کسی کو کسی شے سے روک دینا، لیکن اس میں اصلاح لازم نہیں. اسی سے اقال بھی اس پٹی کو کہتے ہیں کہ جس سے اونٹ کو چلنے سے روک دیا جاتا تھا. آپ کو معلوم ہے کہ جب صحرا میں سفر ہوتا تھا تو اونٹ ہی واحد سواری، اسی کے اوپر سارا سامان جو خرد و نوش کا تھا وہ بھی رہتا تھا. تو آدمی جب آرام کرتا تھا تو صحرا میں کوئی درخت یا کھونٹے تو ہوتے نہیں تھے کہ ان کے ساتھ اونٹ کو باندھ دے. لہٰذا وہ کرتا کیا تھا کہ اونٹ کے گھٹنے کو باندھ دیتا تھا کہ تاکہ یہ بھی کوئی چر چگ لے، تھوڑا بہت کھا پی لے، جھاڑیوں میں منہ مار لے، لیکن زیادہ دور نہ جائے، میری اپروچ میں رہے، میں جب بھی اٹھوں اسے پکڑ لوں اگر میری آنکھ بھی لگ جائے. اور وہ رسی اتنی قیمتی ہوتی تھی کہ اس کو جب وہ اونٹ کے گھٹنے سے کھولتے تھے تو اوپر جو یہ رومال ہوتا تھا اس کے اوپر باندھ لیتے تھے، جو ایک تہذیب اور تمدن کا نشان بن گئی. یہ اصل میں یہ چیز تھی، یا کال. وہ رسی جو تھی روکنے والی وہ سر پہ باندھ لی گئی. وہ پھر بعد میں ایک یعنی سونے کی بھی بن گئی اور قیمتی بھی ہو گئی اور ہیرے جواہرات بھی لگ گئے اور کہاں سے کہاں معاملہ پہنچ گیا. لیکن یہ ہے وہ شے. تو حکمہ میں کسی شے کو روکنا ہوتا ہے اس کے دور رس نتائج سے، اس کے معنوی نتائج سے، جبکہ عقل جو ہے وہ روکتی ہے فوری مسرت یا مضرت کے اسباب پر، فوری نفع یا نقصان کے اعتبار سے. عقل انسانی جب غور کرتی ہے ان کائنات کی بارے میں، بلکہ حکیم کے بارے میں سمجھ لیں، الفاظ تو ذرا بات سمجھ میں آ جائے گی. دیکھیں، ایک ہے حکیم. حکیم کسے کہتے ہیں ہم؟ جو دعا دارو کرتا ہے، جو آپ کی نبض پر ہاتھ رکھ کر صحیح بات پر پہنچ جائے، مشاہدہ کر لے کہ آپ کو پرابلم کیا اور پھر اس کا علاج بھی تجویز کر دے. ہم اسے کہتے ہیں یہ کون ہے؟ یہ حکیم ہے. اچھا، اسی طرح جو آدمی جس معنی میں ہم کہتے ہیں نا کہ حکیم الامت، مولانا اشرف علی تھانوی صاحب، حکیم الامت علامہ
اقبال صاحب. تو اب علامہ اقبال تو کوئی نبض نہیں چیک کرتے تھے نا، انہوں نے کون سی نبض چیک کی؟ علامہ اقبال نے دیکھا کہ اس امت کو کیا بیماری ہے، اس امت مسلمہ کو تکلیف کیا ہے، اس کو چیک کر کے اس کی تشخیص کر کے تو اس کا ایک علاج دریافت کیا. اس بنیاد پر کیا کہا جاتا ہے کہ علامہ اقبال کو کہا جاتا ہے کہ یہ حکیم الامت ہے. اسی طرح وہ لوگ جو یہ سوچیں کہ آخر یہ ہر ایک سمجھدار انسان، لیکن آج کی دنیا میں چونکہ ہمیں جس قدر الجھا دیا گیا ہے، کسی آدمی کے پاس اتنا غور و فکر کرنے کے لیے، سوچنے کے لیے وقت نہیں ہوتا. لیکن ایک صحیح آدمی، سلیم الفطرت آدمی، وہ سوچتا ہے کہ میں کہاں سے آ گیا ہوں، اس دنیا کا انجام کیا ہوگا، ہم کہاں جا رہے ہیں، اس کی حقیقت کیا ہے، اس کے بنانے والا بھی کوئی ہے کہ نہیں ہے، یہ اپنے آپ چل رہی ہے یا. ان گتھیوں کو سلجھانے کے لیے جو لوگ غور و فکر کرتے ہیں، ان کی دو قسمیں ہیں. ایک کو کہتے ہیں فلسفی اور ایک کو کہتے ہیں حکما. جو فلاسفہ ہے وہ سمجھ لیں کہ اس کائنات کی حقیقت کو پانے کے لیے، اس کی یہ گتھیاں سلجھانے کے لیے، علم کی حقیقت کیا ہے، نیکی کی حقیقت کیا ہے، سچ کی حقیقت کیا ہے، میری حقیقت کیا ہے، آخرت کی حقیقت کیا ہے، اس دنیا کی حقیقت کیا ہے، اس کے خالق کی حقیقت کیا ہے. ان سوالوں کے جواب جب خالص انسانی سطح پر عقل انسانی سے سمجھے جاتے ہیں تو اس کا نام ہے فلسفہ. اس کے ذریعے سے جو علم وجود میں آتا ہے، یعنی عقل انسانی جب منطق کے اصولوں پر 2 اور 2 = 4، یہ خالص منطق کے اصولوں پر جب سفر طے کرتی ہے تو اس سے جو علم وجود میں آتا ہے وہ فلسفہ کہلاتا ہے، اور جو لوگ اس پر کام کرتے ہیں، ریسرچ کرتے ہیں، وہ کیا کہلاتے ہیں؟ فلسفی، فلاسفہ. اور یہی عقل انسانی جب فطرت کی رہنمائی میں سفر طے کرتی ہے تو یہ وہ لوگ ہیں کہ جو فطرت کی رہنمائی میں اسی یعنی تشخیص کی طرف جب بڑھتے ہیں، اسی سچ کی طرف بڑھتے ہیں، اسی حقیقت کی طرف بڑھتے ہیں، تو یہ کہلاتے ہیں حکما. انگلش میں ان کو جیسے وہاں وہ کہتے ہیں نا فلسفی، تو ان کو کہتے ہیں سیجز. تو یہ جو سیجز ہیں یہ غور و فکر کرتے ہیں فطرت سلیمہ کی رہنمائی میں. تو عقل سلیم جب فطرت سلیم کی رہنمائی میں سفر طے کرتی ہے، غور و فکر کا، سوچ کا، کائنات کی ان حقیقتوں کو سمجھنے کا، تو اس سے حکمت وجود میں آتی ہے، اس سے وزڈم وجود میں آتی ہے. اور اس کے بارے میں، اس حکمت اور وزڈم کے بارے میں قرآن کہتا ہے کہ یوت الحکمت من یشاء. یہ حکمت اللہ تعالیٰ کی مرضی ہے، پھر جس کو چاہتا ہے دیتا ہے. جو کوشش کرتا ہے اس کو یہ ملتی ہے. وَمَن یُؤْتَ الْحِکْمَةَ فَقَدْ أُوتِیَ خَیْرًا کَثِیرًا. اور جس کو بھی یہ حکمت دے دی گئی اسے خیر کثیر عطا کر دیا گیا، اسے گویا دنیا جہاں کی دولت مل گئی. اب اس کو ذرا سمجھیں کہ یہ حکمت کیوں کہا کہ دنیا جہان کی دولت مل گئی. کہ حکمت اصل میں انسانی عقل کی وہ پختگی ہے کہ جس سے انسان کے اندر صحیح و غلط کی تمیز، حق کی طرف جو ہے وہ میلان، یا درست فیصلہ یہ کرنے کی صلاحیت پیدا ہو جائے. اگر عقل انسانی کے اندر درست فیصلہ کرنے کی صلاحیت پیدا ہو جائے تو اس سے بڑی دولت اور کیا ہو. صحیح نتیجے اور صحیح فیصلے کی طرف پہنچ جائے تو یہ ایک چیز ہے. ہاں اگر عقل انسانی اس میں پوٹینشل تو ہے، لیکن اگر وہ فطرت سلیمہ کی رہنمائی میں سفر نہیں کرتی تو اس کا ایک نتیجہ تو وہ بھی نکل سکتا ہے کہ جسے آپ کہتے ہیں کہ یا اگر فطرت مسخ ہو گئی ہو تو انسان چالاک ہو جاتا ہے. اسے عقل مند نہیں کہتے، کہتا ہے یہ چالاکیاں بڑی کرتا ہے، ہوشیار بڑا ہے، چالاک بڑا ہے، کلیور ہے. لیکن عقل مند کوئی نہیں اسے کہتا، وائز نہیں کہتا. بلکہ وہ انتہا وہاں تک جا سکتی ہے کہ جسے آپ اپنے محاورے میں استعمال کرتے ہیں کہ فلاں آدمی ایول جینیس ہے. کہتے ہیں کہ نہیں کہتے؟ ایول جینیس. جسے علامہ اقبال نے کہا کہ جز با قرآن زیگمی ربائی است. قرآن کے بغیر جو شعر ہے
وہ بھی لومڑی ہے، چلاک ہو جائے گا. یعنی پوٹینشل تو اس میں ایک انسان کے اندر، جیسے اللہ تعالیٰ نے اکثر تقویم کا رکھا ہے، ایک انسان کے اندر پوٹینشل تو شیر جیسی طاقت کا ہے، لیکن اگر اس کے ساتھ قرآن نہیں ہے تو کیا ہے؟ چلاکی ہے، لومڑی ہے. اور اسی طرح کہا کہ یہ ہے کیا؟ فقر قرآن اصل شہنشاہی ہے. کہ اصل شہنشاہی کیا ہے؟ فقر قرآن. اور وہ کیا ہے؟ کہ کسی کا انسان محتاج نہ رہے، ضروریات سے بے غرض ہو جائے، کسی کی مدد سے بے غرض ہو جائے. اسے کسی سے مانگنے کا معاملہ، دنیا کی ان لذات سے اور چیزوں سے ایک انسان بالا ہو جائے، اپنے آپ کو اوپر اٹھا لے ان مفادات سے، ان خواہشوں سے، تو یہ ہے اصل شہنشاہی. دیکھیں، ایک وہ انسان کہ وہ سمجھے کہ مجھے کسی کی ضرورت ہے ہی نہیں، اس سے بڑا شہنشاہ اور کیا ہوگا؟ اس سے بڑا غنی اور کانے کون شخص ہوگا جسے کسی کی ضرورت ہی نہ پڑ سکے. اور فقر قرآن کیا ہے؟ اختلاط ذکر و فکر. یہ جو ذکر ہے قرآن کا اور سوچ ہے، سوچ کون سی؟ کہ میں کہاں سے آیا ہوں، اس کائنات کی حقیقت کیا ہے. یہ اگر اس ذکر کے ساتھ، اس قرآن کے انا نحن نزلنا ذکرا، اس کے ساتھ جڑ کر ملے گی تو یہ وہ حکمت ہے جو انسان کو ایک مقام پر پہنچائے گی. ورنہ وہ معاملہ کیا ہے جسے کہا اقبال نے، فکر کامل نہ دیدم جز بذکر. میں نے کسی کو نہیں دیکھا کہ کسی آدمی کا فکر کامل ہو، وہ درست ہو، وہ بھرپور ہو، ہماجتی ہو. میں نے کسی کی فکر اور سوچ نہیں دیکھی کہ قرآن کے بغیر، اس پر سوچ و فکر کے بغیر، اس کے ذکر کے بغیر کسی آدمی کا فکر اور سوچ کامل ہو اور اس جگہ پر پہنچ چکی ہو. اچھا، اب دو باتیں میں نے کہی تھی کہ ایک یہ تھی کہ یہ فطرت اگر مسخ نہ ہو جائے، عقل مسخ نہ ہو جائے، یہ گندی نہ ہو جائے، تو انسان درست شاہراہ پر پہنچتا پہنچتا ایک جگہ پہنچ جاتا ہے. لیکن یہ فطرت مسخ کیسے نہیں ہوگی؟ یہ ہوتی ہے ایثار سے، قربانی سے. جب تک آپ اللہ کے دین کے لیے ایثار نہ کریں، قربانی نہ دیں، اپنے وقت کی، اپنی پیسے کی، اپنی جان کی، اس وقت تک آپ کو یہ حکمت حاصل نہیں ہو سکتی. تب دروازے کھلتے ہیں، تب حقیقتوں کے پردے ہٹتے ہیں. ورنہ انسان چلاک ہو جائے گا. وہ ہو سکتا ہے کہ قرآن کے اندر لغوی بحثیں کر کے اس کا کوئی پہلو آپ کے سامنے نمایاں ہو جائے، گرامر کے اصولوں سے، کوئی تفسیروں سے، لیکن اس کی اصل حقیقت تک آپ نہیں پہنچ سکیں. جیسے سورہ فاتر میں فرمایا اللہ تعالیٰ نے کہ یہ جو دنیا دار ہے یہ بھی دنیا کی اصل حقیقت سے واقف نہیں ہے، یہ بھی دنیا کے ظاہر سے واقف ہے، دنیا کی ظاہری حقیقت کو جانتے ہیں. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم دعا کیا مانگتے تھے؟ ارینی حقیقت الاشیاء کما ہیا، اے اللہ مجھے چیزوں کی اصل حقیقت دکھا جیسا کہ وہ ہے. ایسا نہ ہو کہ میں کسی غلط شے کو صحیح سمجھ بیٹھوں اور صحیح کو چھوڑ دوں غلط سمجھ کر. اصل حکمت کا مقام وہ پیدا ہوتا ہے کہ جب انسان کو ایک خیر کے اندر بھی اس کے اندر جو شر چھپا ہوا وہ پہچان لے، اور کسی شر کے اندر جو خیر ہے اس کی نگاہ اس کو بھی دیکھ لے. ایک ہے خیر ہے، پیسہ ہے، اولاد ہے، چیزیں ہیں، سہولتیں ہیں، وہ آ رہی ہیں آپ کے پاس، یہ خیر ہے. لیکن اس کے اندر جو شر ہے انسان اس کو پہچان لے کہ میں نے اس سے بچنا ہے. اور ہو سکتا ہے کوئی شر آپ کو پیش آ جائے، اس کا پالا پڑ جائے آپ کے ساتھ، اور آپ کی نگاہ میری نگاہ تیز چیر گئی دل وجود کو، اور جا کر اس نے اس اصل حقیقت کو پا لیا. اور یہ تبھی انسان کے لیے ممکن ہے کہ وہ محض پڑھنے پڑھانے سے نکل کر اصل
ایثار اور قربانی کے راستے کو اختیار کریں۔ یہی وجہ ہے کہ مولانا مودودی نے تفہیم القرآن کے دیباچے میں لکھا ہے کہ یہ قرآن ان لوگوں پر کھلتا ہے اور انہیں صحیح سمجھ آتا ہے جو قرآن چونکہ انسان کے اندر ایک تحریک پیدا کرنا چاہتا ہے، جو اس تحریک کے اندر عملاً شریک ہوں، اس کے لیے ایثار اور قربانی دینے کا جذبہ رکھتے ہوں اور عملاً اس میدان میں آئیں، تو تب یہ چیزیں ان کے اوپر کھلیں گی اور سمجھ میں آئیں گی۔ ورنہ انسان بڑا ہوشیار اور چلاک ہو جائے گا، وہ دانا اور بینا جسے کہیں گے وہ نہیں رہے گا۔ تو ہم نے لقمان کو حکمت عطا کی، تو حکمت گویا کہ عقل کی وہ پختگی ہے، بلکہ یہ حکمت سے کیا ہے؟ احکام، مستحکم، استحکام، جس کے اندر ایک پائیداری اور مضبوطی پائی جاتی ہے۔ تو وہ اس عقل کے اندر پختگی اور پائیداری تبھی آئے گی۔ دیکھیے عقل صرف اشارہ کرتی ہے، عقل نشان راہ ہے، منزل نہیں۔ انسان کے اندر ایک جذبہ ہے، بلکہ اگلی جو بات آئے گی اس سے میں سمجھاؤں گا کہ ایک جذبہ ہے، اس جذبے کو راہ عقل دکھاتی ہے اور یہ سلسلہ آگے بڑھتا ہے۔ تو وَلَقَدْ آتَيْنَا لُقْمَانَ الْحِكْمَةَ أَنِ اشْكُرْ لِلَّهِ، اور ہم نے لقمان کو حکمت عطا کی کہ کر شکر اللہ کا۔ اب شکر کیا ہے؟ شکر انسان کے اندر وہ جذبہ ہے، اس میں زبردستی والی بات نہیں ہے۔ شکر انسان کے اندر اللہ تعالیٰ نے ایک جذبہ ہے جو ڈال دیا۔ جیسے میں نے بتایا تھا کہ خیر ہے، نیکیاں ہیں، سچ بولنا ہے، یہ اللہ نے ڈال دیا۔ انسان سچ کو سچ سمجھے گا اور اسی کو اپنائے گا، چلے گا۔ تو یہ شکر کا جذبہ بھی اللہ تعالیٰ نے انسان کے اندر ڈال دیا ہے۔ اچھا، یہ جذبہ جو ہے یہ زبردستی والا نہیں ہے، بلکہ اس کو جو امام راغب اصفہانی نے مثال دی ہے کہ این الشکرہ، یہ ایسے جذبہ ہے کہ جو ایسے جیسے زمین سے چشمہ پھوٹ پڑتا ہے، پانی نکل آتا ہے، کوئی موٹر لگانے کی ضرورت نہیں، کوئی ہینڈ پمپ لگانے کی ضرورت نہیں۔ آپ نے پہاڑوں میں دیکھا ہوگا کہ ایک چشمہ ہے جو از خود زمین سے نکل آتا ہے۔ تو شکر انسان کے اندر اللہ تعالیٰ نے وہ جذبہ رکھا ہے کہ جو اس کے اندر سے خود پھوٹتا اور نکلتا ہے، بلکہ یہ وہ جذبہ ہے جو حیوانات میں بھی ہوتا ہے۔ وہ کسی بھوکے پیاسے جانور کے آگے آپ سخت گرمی کے اندر جو ہے وہ پانی کی بالٹی رکھیں اور وہ پانی پی کر جس نگاہ سے آپ کو دیکھے گا تو آپ محسوس کریں گے کہ اس کی آنکھوں سے کس قدر ایک جذبہ ہے جو امڑ رہا ہے آپ کے لیے۔ بلکہ اس سردی میں آپ کتے کو بھی 2 روٹیاں ڈال لینا تو وہ بھی اپنے اس جذبے کے تحت دم ہلائے گا، خوشی کا اظہار کرے گا، آپ کا ایک شکریہ ادا کر رہا ہوگا۔ بڑا مشہور واقعہ آتا ہے، وہ ہم پڑھتے تھے کہ کسی کا غلام بھاگ گیا، اس کا جنگل میں بھی گزر ہوا، بھاگتے بھاگتے کہیں پہنچا اور بالآخر پکڑا گیا۔ تو یونان میں اس وقت سزا تھی کہ جو غلام اس طرح اپنے آقا سے بھاگ جائے تو اسے بھوکے شیر کے آگے ڈال دیا جائے گا۔ تو جب وہ اسے بھوکے شیر کے آگے ڈالا گیا تو جب پنجرے کا دروازہ کھولا گیا، وہ میدان میں پورے ان کے اسٹیڈیم بنے ہوتے تھے، تو شیر بھاگ کر آیا اسے کھانے کے لیے، لیکن جب اس کے قریب پہنچا تو اس کے تلوے چاٹنے شروع کر دیے۔ تو سب حیران رہ گئے کہ ہوا کیا ہے۔ وہ خود غلام بھی حیران رہا، لیکن اسے یاد آیا کہ میں جب جنگل سے بھاگ رہا تھا تو یہ شیر کرا رہا تھا تکلیف سے۔ کیوں کرا رہا تھا؟ اس کے پاؤں میں بہت بڑا ایک کانٹا تھا جو چبھ گیا تھا۔ تو اس نے کہا میں تو ویسے بھی بھاگا ہوا ہوں، شیر بھی کھا گیا تو کیا ہوگا؟ اس نے بڑھ کر اس کا کانٹا نکالا تھا۔ بعد میں وہ شیر پکڑا گیا اور یہ وہ شیر تھا کہ اس نے اپنے منم کو پہچان لیا۔ تو عقل کا یہ کام ہے کہ یہ انسان کی رہنمائی کرے اور اپنے اصل منم تک اس کو پہنچائے۔ تو بہرحال شکر جیسے میں نے کہا کہ ایک جذبہ ہے، تو امام راغب اصفہانی نے کہا کہ اس کے 3 درجے ہیں شکر کے۔ ایک ہے شکر باللسان، ایک ہے شکر بالقلب، ایک ہے شکر بالجوارح۔ یہ تینوں کیا ہے؟ ایک ہے کہ سب سے پہلے آپ کو جو نعمت ملی ہے، جو چیزیں ملی ہیں، اس کا احساس اس کے دل میں پیدا ہو، شکر بالقلب۔ آپ محسوس کریں کہ کسی نے میرے ساتھ
یہ بھلائی کی ہے، نیکی کی ہے. کسی نے آپ کو دیا ہو ہیرا اور آپ سمجھ بیٹھے ہوں اسے کانچ کا ٹکڑا، تو آپ کیا وہ اسے محسوس کریں گے؟ آپ کو اندازہ ہو تو تب ہوگا نا وہ نعمت جو آپ کو ملی ہے. تو سب سے پہلے کسی کے احسانات کا اپنے دل کے اندر احساس پیدا کرنا. نمبر 2، پھر اس کا منہ سے اظہار کرنا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو کوئی تمہارے ساتھ بھلائی یا نیکی کرے تو کیا کرو؟ اس کا تذکرہ کیا کرو. دوسروں کے سامنے اس کا تذکرہ کیا کہ فلاں آدمی نے میرے ساتھ بھلائی کی تھی، نیکی کی تھی، تاکہ وہ یاد رہے بات. اور اس کے بعد ایک شریف النفس آدمی کا کام کیا ہوتا ہے؟ وہ کہتا ہے کہ زندگی میں کبھی اس دوسرے آدمی کو کوئی ضرورت پڑ جائے تو کیا ہو، میں اپنے احسان کا بدلہ اتاروں. مجھے موقع ملے تو میں بھی اس کے ساتھ بھلائی کروں جیسا کہ اس نے بھلائی کی تھی میرے ساتھ. اب ذرا ان 3 باتوں کو اگر آپ جوڑ لیں، شکر بالقلب، شکر باللسان اور شکر بالجوارح، آدمی ہاتھوں سے کسی کا شکریہ ادا کرنے کی کوشش کرتا ہے. یہی وجہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو آدمی لوگوں کا شکریہ ادا نہیں کر سکتا، کسی انسان نے اگر اس کے ساتھ بھلائی کی، نیکی کی، وہ اللہ کا شکر بھی ادا نہیں کرتا، گویا اس کا وہ جذبہ ہی مر گیا. تو شکر اصل میں فطرت کی صحت کی علامت ہے. جس آدمی کے اندر شکر کا جذبہ نہیں ہے، گویا اس کی فطرت اپنی صحیح جگہ پر نہیں ہے، وہ بیمار ہے، روحانی طور پر بیمار ہے. تو جس آدمی کے اندر شکر کا جذبہ موجود ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کی فطرت صحیح رخ پر ہے، صحیح رخ پر پروان چڑھ رہی ہے. اب آئیے ذرا اس بات کو کنکلوڈ کرتے ہیں، اس حکمت کو، فطرت کو اور شکر کو. دیکھیے، ایک جذبہ ہے انسان کے اندر، محبت کا جذبہ ہے، اللہ کو ماننے کا جذبہ ہے. اللہ تعالیٰ نے ہم سے یہ کائنات بنانے سے پہلے عہد الست لیا تھا. جب کائنات کے اندر کوئی شے نہیں تھی، اللہ تعالیٰ نے سارے انسانوں کی روحیں بنائی اور ان سے وعدہ لے لیا کہ الست بربکم قالوا بلا. تو سب نے کہا. تو وعدہ کب کرتا ہے آدمی؟ کہ آپ کہتے ہیں نا میں وعدہ کر رہا ہوں یا یہ معاہدہ کر رہا ہوں، ہوش و حواس کے اندر تبھی وہ معاہدہ مانا جاتا ہے نا. پاگل آدمی کا معاہدہ تو کوئی نہیں مانتا. تو اللہ تعالیٰ اس وعدے کی بنیاد پر پوچھے گا وہ جو معاہدہ ہم کر کے آئے تھے. اب وہ معاہدہ ہمیں تو یاد نہیں، وہ معاہدہ اصل میں اللہ تعالیٰ نے ہمارے اندر رکھ دیا کہ آپ کو دنیا میں جا کر کسی نہ کسی کو رب ماننا ہے، یہ جذبہ. آپ کو کسی نہ کسی سے محبت کرنی ہے، یہ جذبہ ہے آپ کے اندر. آپ نے شکریہ ادا کرنا ہے، یہ جذبہ آپ کے اندر ہے، اللہ نے رکھ دیا. اب ہوتا کیا ہے، چھوٹا بچہ وہ سب کچھ کیا سمجھتا ہے؟ اپنی ماں کو سمجھتا ہے کہ یہی میری ضروریات پوری کرنے والی ہے، یہی میرے اوپر احسانات کر رہی ہے، میرا خیال رکھ رہی ہے، اور اسی سے میں خوراک بھی حاصل کر رہا ہوں، حفاظت بھی. کوئی بھی بچہ مارے تو بچہ جا کے کس کو شکایت کرتا ہے؟ اپنی ماں کو. حتیٰ کہ وہ لیول بھی ہوتا ہے کہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ کسی وقت آپ کی زوجہ محترمہ غصے میں اور بچے کو لگ رہی ہیں 3-4 زور زور کی، اور آپ کا دل چاہتا ہے کہ بچہ آپ کے پاس آ جائے، وہ آپ کے پاس نہیں آتا، وہ رو کے پھر بھی ماں کے پاس ہی جا رہا ہوتا ہے، اسی کی ٹانگوں سے لپٹ رہا ہوتا ہے. وہ سمجھتا سب کچھ ماں ہے. عقل نے ابھی تک اس کی رہنمائی اتنی کی. پھر ذرا تھوڑا بڑا ہوا تو عقل اسے کہتی ہے نہیں، ماں کے ساتھ والد بھی ہیں، لہٰذا وہ پھر آپ کے بھی توجہ کا مرکز بنتا ہے. پھر اس کے بعد ذرا عقل نے اسے بتایا نہیں، تمہاری ایک فیملی بھی ہے، خاندان بھی ہے، ملک بھی ہے، قوم بھی ہے، اور وطن کے بھی تمہارے اوپر. یہ ملک میں ہم آزادی سے رہ رہے ہیں، اس وقت یہ بیٹھے ہوئے ہیں، تو کسی ایک ملک ہے نا، ایک حکومت ہے جس کا ایک احسان ہمارے اوپر ہے. میں وہ بات نہیں کر رہا کہ کون سی ہے، کس پارٹی، میں جنرلی اس وقت بات کر رہا ہوں کہ یہ ایک نظام ہے جس کی وجہ سے ہم زندہ رہ رہے ہیں، ایک امن سے بیٹھے ہوئے ہیں. تو انسان کے اندر اس ملک کے لیے بھی ایک جذبہ پیدا ہوتا ہے. اچھا، پھر انسان ذرا اور اوپر سوچتا ہے اور کہتا ہے یہ جو سورج نکلتا ہے نا، اصل کمال اس کا ہے. یہ سورج نہ نکلے تو گرمی نہ پیدا ہو، بخارات نہ اٹھیں، بارش نہ برسے، کھیتوں سے
کھلیان نہ پیدا ہو، کھیتی اگے نہ، پکے نہ، تو اصل تو بڑی شے سورج ہے۔ اچھا، انسانی عقل جہاں رکی انسان نے وہیں سجدہ ٹیک دیا۔ جن کی عقل رک گئی عزائے تناسل تک کی، ان کی سوچ نے وہیں تک کام کیا، انہوں نے انہیں پوجنا شروع کر دیا۔ انسانی عقل کہیں اور کسی بڑے درخت یا پہاڑ یا پتھر یا کسی اور تک رکی جا کر، جذبہ تو اندھا ہے نا، وہاں رک گئی۔ اسی لیے سب سے زیادہ دنیا میں پوجا کس کو گیا؟ سورج کو، کہ زیادہ انسانی عقل وہاں تک پہنچی، سورج کو پہنچی۔ اب جو بات میں سمجھانا چاہ رہا تھا کہ اب سورج کے احسانات ہیں، ذرا اپنے اوپر ذرا ایک تصور کریں کہ سورج کے ہمارے اوپر کیا کیا احسانات ہیں، کس طرح آج سردیوں میں ذرا آپ دھوپ تاپتے ہیں، گرمی ہوتی ہے، ذرا اس کا تصور کریں اور آپ سورج کا ذرا شکریہ ادا کریں، تو کیسے کریں گے؟ آپ ایک سلیم الفطرت آدمی ہیں، آپ یہ سمجھتے ہیں کہ سورج کو کبھی کوئی کام پڑ جائے تو میں اس کا کام کروں، اس کی کوئی ہیلپ کروں، اس کی کوئی مدد کروں، وہ میری مدد کر رہی ہے۔ سورج نکلتا ہے تو اس کی دھوپ سے، تمازد سے میں فائدہ اٹھاتا ہوں، تو اس کو میں کیا فائدہ دوں؟ تو جب آپ یہ دیکھتے ہیں کہ میں سورج کی کوئی مدد نہیں کر سکتا، تو پھر آپ کیا کرتے ہیں؟ سورج کی تعریفیں، پوجا، ڈنڈوت، اس کی حمد، اس کی ثنا۔ یہ اصل میں کیا ہے؟ وہ جو آپ کے اندر جذبہ شکر ہے وہ عبادت میں ڈل ہو گیا، وہ ڈھل گیا عبادت کے اندر، وہ جذبہ شکر جو تھا کہ تمہارے بڑے احسانات ہیں، میں تمہارے آگے ہاتھ باندھ کے کھڑا ہو جاتا ہوں، میں تمہارا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ اب ذرا اس کو سمجھے کہ اب انسانی عقل نے ذرا ایک چھلانگ لگائی، گاہ میری نگاہ تیز چیر گئی دل وجود کو، اور اس سے پار اس نے اپنے اصل منعم حقیقی کو پہچان لیا، اور اس نے دیکھا سورج بھی تو ایک نظام میں بندھا ہوا ہے، یہ بھی تو کسی کے حکم میں ہے، نکل رہا ہے، غروب ہو رہا ہے، یہ تو ایک خود کسی نظام کا پابند ہے۔ خود اس میں کہاں صلاحیت تھی؟ یہ تو کسی اور ہی کی کاراگری ہے۔ یہ مرزا غلام احمد قادیانی کے بارے میں البتہ یہ شعر کسی نے کہا تھا کہ یہ اس کے اندر اتنی قابلیت نہیں تھی، یہ نبوت کا دعویٰ کرتا، یہ پیچھے عبداللہ چکڑالوی اور حکیم نور الدین اور اس جیسی شخصیات تھیں، تو اس پہ شعر کہا گیا کہ یہ کسی اور ہی کی کاراگری ہے، اس میں کہاں صلاحیت تھی؟ یہ سارا تو سورج میں کہاں صلاحیت تھی؟ یہ تو کسی اور ہی کی کاراگری ہے، کسی اور ہی کی حکمت بالغہ ہے، حکمت کاملہ ہے، جس کے تحت یہ سارا نظام چل رہا ہے۔ اور گاہ میری الجھ گئی توہمات میں، اور کبھی ایسا بھی ہوا کہ نگاہیں میری ان مظاہر فطرت کے اندر الجھ کر گم ہو گئی، رہ گئی۔ تو یہ ہے ایک سلسلہ۔ اب جب انسان اپنے اس منعم حقیقی تک پہنچ گیا، عقل نے رہنمائی کر دی۔ اچھا، اب اسی کو سمجھ لیں، اسی لیے انسانی عقل اس اور شعور اس پختگی کو پہنچ گیا تھا اب انسانوں میں کہ اب انہیں کسی نبی کی ضرورت نہیں رہی تھی۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہے۔ اس نبوت کا ایک تعلق یہ بھی ہے، ابھی انسانی عقل چونکہ نیچے گم ہو جاتی تھی بار بار، اب مجموعی طور پر چونکہ انسانی عقل نے ایک ارتقاء کیا اور ترقی کی، اور باقی ذرائع ابلاغ اور سورسز اتنے بڑھ گئے کہ اب گویا کہ یہ بات بتانے کے لیے اللہ کو اور انبیاء بھیجنے کی کوئی ضرورت نہیں تھی۔ اب ہر انسان اگر سوچے، غور کرے تو اپنے رب تک انسانی عقل اس کی رہنمائی کر دے گی، وہ وہاں تک اسے پہنچا دے گی۔ اب آ جائیے اس بات کی طرف کہ جب عقل انسانی نے اپنے منعم حقیقی کو پہچان لیا اور پہچانا فطرت کی رہنمائی میں، فطرت سلیمہ، عقل سلیم، فطرت سلیم، تو پہنچ گئے وہاں پر۔ اب اس حوالے سے اب وہ تاریخی واقعات اگر میں سناؤں تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے وقت بھی بہت سارے لوگ ایسے تھے کہ جو اللہ تعالیٰ کو مانتے اور پہچانتے تھے۔ تو اب اللہ کا شکر ہم کیسے ادا کرتے ہیں؟ 5 وقتہ نماز پڑھ کے۔ یہ اصل میں کیا ہے؟
یہ جو شکر ہے وہ جو جذبہ ہے اس کے اندر عبادت نے ایک روپ اختیار کر لیا. یہ شکر کا جذبہ تھا. اگر اس چیز کو محسوس کر کے اس احساسات کے ساتھ یہ پڑھیں کہ اس اللہ کے ہم پر کیا احسانات ہیں, تو اب آپ کی نماز کی کیفیت کچھ ہو. اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اگر تم شکر کرو گے, لئن شکرتم لازیدنکم, اگر تم شکر کرو گے تو میں اور زیادہ دوں گا, میں اور زیادہ تمہاری رہنمائی کروں گا, اور زیادہ پردے کھول دوں گا, اور زیادہ حقیقت تک تمہاری رسائی ہوتی چلی جائے گی. اور اگر شکر نہیں کر رہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ تمہاری فطرت کو زنگ لگ گیا ہے. اچھا, اسی کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ذرا دوسرے انداز میں ذرا بیان کیا آسان پیرائے میں کہ یہ دلوں کو کیا ہوتا ہے, زنگ لگ جاتا. اور فرمایا کہ اس زنگ کو, لوہے کو زنگ لگتا ہے تو ہم کو ریگمال مارتے ہیں, کو ریتی مارتے ہیں, رگڑتے ہیں, تو اس کو کون سی ریتی اور ریگمال لگائیں؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کون سی ریتی اور ریگمال لگانی ہے؟ موت کو یاد کرو کثرت سے اور قرآن کی تلاوت کرو. تو یہ وہ شے ہے کہ یہ شکر کا جذبہ اگر آپ کے اندر موجود ہے, اور میں نے جیسے کہا کہ یہ زبردستی والی بات نہیں ہے, یہ جذبہ جو اندر سے, ورنہ اگر کوئی آدمی شکر ادا نہیں کر رہا تو اس کا مطلب ہے وہ فطرت کے سوتے خشک ہو چکے. جیسے ہم کہتے ہیں نا, تیل کا کنواں خشک ہو گیا, یہ چشمہ خشک ہو گیا. تو اس حوالے سے میری صرف آج ذرا میں نے یہ تینوں الفاظ ہی کی تشریح پر اکتفا کروں گا, پھر اس کے بعد ذرا آگے آپ کو سمجھاؤں گا, بلکہ ایک اس کے مقابلے کا لفظ ہے وہ بھی سمجھا دیتا ہوں. وَلَقَدْ آتَيْنَا لُقْمَانَ الْحِكْمَةَ أَنِ اشْكُرْ لِلَّهِ وَمَنْ يَشْكُرْ, بلکہ فَإِنَّمَا يَشْكُرُ لِنَفْسِهِ, جو کوئی شکر کرتا ہے تو اپنے بھلے کو کرتا ہے. اب ذرا اس بات کے ساتھ جڑ گئی, جس نے شکریہ ادا کیا اس نے کیا کیا؟ اپنا فائدہ کیا. ایک فائدہ تو یہ ہو گیا کہ اس کی فطرت صحیح رخ پر ہے, سیدھا جا رہا ہے, اور دوسرا یہ ہوگا کہ اللہ تعالیٰ اس کی حکمت اور دانائی کے اندر اور اضافہ کر دیں گے. اور جو کوئی وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ, اور جو کوئی کفر کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ بے نیاز ہے اور ستودہ صفات ہے. یہاں کفر ان معنوں میں نہیں آیا جو اصطلاحی معنوں میں ہم لیتے ہیں. کفر کے لغوی معنی ہے کیا؟ کفر کے لغوی معنی ہے چھپا دینا, دبا دینا. اسی لیے جدید عربی میں کفار کہتے ہیں کاشتکار کو جو بیج کو کیا کرتا ہے, مٹی میں دبا دیتا ہے, چھپا دیتا ہے. اصل میں یہ جو جذبہ تھا اندر, یہ اگر کسی نے دبا دیا, چھپا دیا, یہ گویا کہ کفر ہے. اصطلاحی معنوں میں تو وہ انکار ہے, لیکن لغوی معنوں میں یہاں اس بات کو سمجھے کہ آپ کے دل کے اندر ایک بات پیدا ہوئی, آپ نے کہا یہ بات صحیح ہے, آپ کی فطرت رہنمائی کر رہی ہے کہ جو کوئی ہمیں بتا رہا ہے یہ سیدھا راستہ بتا رہا ہے, صحیح بات ہے, صحیح طرف لے جائے گا. آپ نے مفادات کی خاطر قربانی جو ہے وہ دی نہیں, اپنے مفادات کی, اس بات کو ریجیکٹ کر دیا, تو یہ ہے کفر گویا کہ اس لغوی اصطلاح میں. اسی لیے میں نے کہا تھا کہ اگر آپ ایثار اور قربانی کا جذبہ نہیں اپنے اندر رکھتے تو یہ حکمت اور دانائی جیسی دولت نہیں ملے گی. آپ چلاک اور ہوشیار ہو جائیں, قرآن اور حدیث پڑھ کے بھی بڑے ہوشیار ہو جائیں گے, لیکن عقل مند نہیں ہوں گے, دانا نہیں ہوں گے. اگر اس راستے کی طرف جس کی طرف قرآن اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں لے جانا چاہتے ہیں, اس کے لیے آپ کوئی اثار اور قربانی کرنے کو اگر تیار نہ ہو تو جو کوئی پھر اس جذبے کو دبا دیتا ہے تو اللہ تعالیٰ کو کوئی پرواہ نہیں.
اور وہ ستودہ صفات ہے. تم اس کا شکر نہیں کرتے ہو, اس کی بندگی نہیں کرتے ہو, اس کی عبادت نہیں کرتے ہو. وہ تو تعریف کیا ہوا ہے, ستودہ صفات. حمید, اس کی تعریف ہوئی ہے. تمہاری تعریف سے اس کی کوئی بڑھوتری نہیں ہونی نہ کمی ہونی. تو آج تمہیدی گفتگو یہاں تک ہو گئی. انشاءاللہ العزیز اس کے بعد پھر ذرا ہم آگے باقاعدگی سے اگلے جو ہے وہ پروگرام میں چلیں گے 15 دن بعد. اللہ تعالیٰ ہمارے اندر اگر یہ دلوں میں زنگ لگا ہوا ہے اور ایسی چیزیں ہیں تو انہیں ہم قرآن حکیم کے ساتھ جڑ کر اس کو تازہ کریں. اللہ تعالیٰ ہمارے فطرت کے سوتوں کو جو ہے نا وہ جلا بخشے اور شکر کے جذبے ہمارے اندر سے امڑے. اور یہ جو انسان کی اظہار اور قربانی کی صلاحیت ہے نا, یہ بھی بڑی نفسیاتی معاملہ ہے. اس سے انسان نکل نہیں پاتا. جسے سورہ بلد میں بھی کہا گیا نا کہ انسان اس گھاٹی کو عبور نہیں کر سکا. اور تم کیا سمجھتے ہو یہ تنگ گھاٹی کیا ہے؟ یہ سورہ وہ بقرہ کے اندر آیا ہے بیر میں نے تفصیل سے آپ کو سمجھائی تھی. الم نجعل لہ عینین ولسانا وشفتین وہدیناہ النجدین. کیا کیا تمہیں نہیں دیا؟ آنکھیں تمہیں دی خوبصورت, ہونٹ اور زبان تمہیں دیے. فلقتحم العقبہ, لیکن تم پھر بھی اللہ کی خاطر اس تنگ گھاٹی میں پھنسے ہو. وما ادراک ما العقبہ, کیا سمجھتے ہو تنگ گھاٹی کیا ہے؟ تو اس حوالے سے اس اثار اور قربانی کو بھی ساتھ سمجھا کریں. اس کے بغیر ہوشیار چلاک مت بنے, عقل مند بنے, وائز بنے, سمجھدار بنے. اللہ تعالیٰ ہمیں یہ سمجھ اور جو دانش مندی ہے, حکمت ہے, اس کی دولت سے نواز دے اپنے اپنے ظرف کے مطابق. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین والمسلمات.